अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब के व्यूवर्स और सामीन कराम, आप सबको अंजम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, अल्लाह पाक आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाएँ। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा व्लॉग जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को अपना पोल्ट्री फार्म का जो पोल्ट्री फार्म है उसका कंप्लीट रिव्यू दूँगा। तो ये वो मुर्गियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपसे पिछले व्लॉग्स में भी जिक्र करता रहा हूँ, जो मैंने सबसे पहले परचेज़ की थी, जहाँ से मैंने जो है वो ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो ये मैंने फार्म बनाया था, तकरीबन ये उसके ऊपर मैंने बांस और जो है वो काने जिसको आप कहते हैं वो डाल के कम से कम यानी कि ख़र्चे में जो है ये तैयार किया था। लेकिन फिर भी तकरीबन 2,30,000 तक जो है ना वो मेरा इस पर एक्सपेंस आ गया। तो अब मैंने इसकी पार्टीशन भी की हुई है, वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ। ये तकरीबन 28 के करीब मुर्गियाँ थी, 27 के करीब मुर्गियाँ थी और 5 मुर्गे थे इसमें। मुर्गे ज़्यादा इसलिए रेशो मैंने रखी थी कि जो अंडा हैच होना बहुत ज़रूरी है, फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो तकरीबन कम से कम जो है वो 7 मुर्गियों पे 1 मुर्गा ज़रूर होना चाहिए जो हैचिंग का सिस्टम करते हैं, जिन्होंने हैचिंग का ज़हन बनाया हुआ है कि हमने चूज़े निकलवाने हैं। तो मैंने जो है वो रेशो रखी थी 1:5 की, यानी कि 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। तो उसमें भी जितना ज़्यादा अंडा हैच होगा, इतना ज़्यादा फर्टाइल होगा, इतना ज़्यादा ही वो उसमें से आपके चूज़े ज़्यादा निकलने के और सेहतमंद चूज़े निकलने के चांसेस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है वो तकरीबन जो लोग मतलब ये चीज़ सोच के एस्ट्रोलॉब का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि जी ये ब्लैक गोल्ड वो था 2017-18 में, ये चीज़ वाकई थी कि एक्सपेंसिव थी। अंडे भी जो है वो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ तक भी बिके हैं। लेकिन अब वो नॉर्मल रूटीन पे चल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कहूँगा कि जी ये ब्लैक गोल्ड है, ये लाजमी करें। लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपको मुतासर करती है या जिसकी वजह से हम जो है वो इसकी तरफ आते हैं, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त, इसकी सेल्फ़ इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत दूसरे मुर्गियों के लेयर के। इसको पालना आसान है। इसके चूज़ों का भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, मज़ीद में आगे व्लॉग में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो इम्यूनिटी इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। टेम्परेचर का इनको इतना ज़्यादा असर नहीं होता, हाई हो जाए तब भी ये बर्दाश्त कर जाते हैं, लो हो जाए तब भी बर्दाश्त कर जाते हैं। और जो कुछ लोग कहते हैं कि जी अंडे की रेशियो इसकी बहुत कम है, अंडे की रेशियो इसकी 80% तक ये अंडे देती है, 80% तक अंडे देती हैं। आजकल ये अभी आप देख सकते हैं कि अंडे मेरे पड़े हुए भी हैं, ये देखें। ये तकरीबन अभी इनमें से तकरीबन 4 जो मुर्गियाँ हैं वो हादसाती तौर पे भी आप कह सकते हैं, 1-2 को बीमारी की वजह से सांस का मसला हो गया, वो मर गई। तो तकरीबन अब ये 24 के लगभग जो है ना मेरे पास मुर्गियाँ हैं और 3 मुर्गे हैं। कुछ वो दूसरी साइड पे मैंने गई हुई हैं, दूसरे चूज़ों में मिक्स हुई हुई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो 80% तक इनकी एवरेज है एस्ट्रोलॉब की, तो ये काफ़ी अच्छी एवरेज है। इसमें आपको लॉस नहीं हो सकता। लेकिन एस्ट्रोलॉब हो गया, देसी मुर्गी का जो बिज़नेस है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वो सर्दियों के लिए प्रिपेयर करें। सर्दियों में ही आप जो है इसका अंडा बेच सकते हैं, गर्मियों में इसका अंडा बिल्कुल भी नहीं बिकता। इसका यही सोल्यूशन है कि आप सर्दियों में इससे अंडे लें और गर्मियों के आने से पहले इनको परचेज़ सेल आउट कर दें, तो तभी आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं। वरना तो इसकी फ़ीड पूरी करना या अगर आप नॉर्मल रूटीन पे भी इनको चलाएं ना, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे जो फर्स्ट फ्लॉक मैंने जो है वो हैचिंग का निकलवाया था। ये है जी 170 चूज़े, जो आपसे मैंने पिछले व्लॉग्स में ज़िक्र किया है। ठीक है, इनमें मेल्स की तादाद जो है वो तकरीबन 35 तक है, यानी कि 160 रिमेनिंग चूज़े हैं। तो 160 में से जो है वो 35 to 40 जो है वो मुर्गे हैं, बाकी फ़ीमेल्स हैं, मुर्गियाँ हैं। तो इनको आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने और 23 दिन हो चुके हैं और इनकी आप ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मुर्गे वो अज़ाने जो हम लोग कहते हैं वो देना इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। और इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा ज़हन है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, विदिन 15 to 20 डेज़ ये अंडा देना शुरू कर देंगी। तो इनकी नॉर्मली रूटीन रखी हुई है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये इनको आज मैंने थोड़ी देर पानी जो है इनका उठाए रखा है, ताकि ये जो है पैनाडोल मैंने इनको देना था, क्योंकि मौसम की वजह से
تو پیناڈول ابھی اس میں میں نے سرپ ڈال کے ان کو پانی دیا تو وہ ابھی سارے پی رہے ہیں. تو یہی طریقہ ہوتا ہے، آپ نے کوئی ویکسین یا کوئی ایسی چیز دینی ہو تو وہ تھوڑی دیر ان کو جو ہے وہ پانی اٹھا لیں تاکہ جو ہے یہ سارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. ویکسین جو بھی ہو، وٹامنس ہوں، یا آپ پیناڈول لگاتے ہیں تو اور دوسری جو چیزیں مطلب ان کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ آپ جو لگاتے ہیں، ان کے لیے یہی بہتر طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھا لیں. یہ پارٹیشن میں نے کی تھی کیونکہ یہ چھوٹے تھے، ان کی فیڈ کا طریقہ اور تھا. بڑے جو تھے ان کو 100 گرام پر ڈے ایک بڑی مرغی کو چاہیے ہوتا ہے. ان کو جو چل رہا تھا سٹارٹ میں جب میں نے ان کو ادھر شفٹ کیا تو ان کا چل رہا تھا تقریباً 50 to 60 گرام. تو اب یہ آ چکے ہیں 70 to 80 گرام پہ. تو اسی لیے میں نے یہ پردہ بھی ان کا بیچ میں سے ہٹا دیا ہے تاکہ یہ آپس میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ادھر کے چوزے ادھر اور مرغیاں آتی جاتی رہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیں. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے چوزوں کو بڑی مرغے مارتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ان کا یہ پردہ ہٹا دیا تاکہ کچھ دنوں کے بعد یہ سینٹر والا پردہ میں ہٹا کے ان کو ایک کر دوں گا. اس سے ان کی جگہ بھی کھلی ہو جائے گی اور دوسرا مزید آگے میں جو ہے دوسرے چوزوں کو بھی ادھر شفٹ کر سکوں گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے میں نے برادہ جو ہے وہ تقریباً سارا جو ہے نا 2-3 دن پہلے اٹھا دیا تھا صفائی کر کے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن آپ اٹھا دیں تو ہوا لگتی ہے، وہ نیچے سے زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آپ برادہ ڈال دیں. برادہ بہت ضروری ہوتا ہے، جتنی جگہ نرم ہوگی اتنا اچھا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. ابھی چلتے ہیں نیکسٹ چوزوں کی طرف، تو آپ کو وہ دکھاتا ہوں. یہ بھی بیچ میں دیکھیں، یہ بھی میں نے پارٹیشن کی ہوئی ہے. اس کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ دوسرے چوزے موجود ہیں. یہ 2 مہینے اور 23 دن کے چوزے ہو چکے ہیں الحمدللہ. جی ہاں، اب میں دوسری سائڈ پہ آ چکا ہوں جہاں پہ یہ چوزے دوسرے سیکنڈ فلاک میں سے جو میرے چوزے تھے ان کی طرف. تو ان کی تعداد ہے 84. تو ان کو جو ہے وہ ہو چکے ہیں 1 مہینہ اور 25-26 دن ہو چکے ہیں. کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے تقریباً 1 منتھ بعد جو ہے نا یہ فلاک میں نے نکلوایا تھا. ان کی گروتھ بنسبت ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈفرینس ہے. ان میں نے پچھلے بلاگ میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ان میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ان کو فیڈ سے ہٹا کے میں نے جو ہے وہ گندم، باجرہ اور مکئی ان کا دلیا جو ہے وہ ڈالا تھا تقریباً 20 دن، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو سکی. تو سیم وہی ان کا بھی پروسیس ہے. 15 دن تک جو ہے وہ ان کو لائسوویٹ اور ریکمینڈ کیا تھا میں نے آپ کو پیناڈول، وہ ہر ٹائم ان کے جو ہے وہ پانی میں مکس ہونا چاہیے. جگہ ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے تنگ لگ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی جیسے میں نے آپ سے آگے ذکر کیا کہ میں وہ بیچ میں سے پردہ ہٹا کے بڑی مرغیوں کا، تو اس پردے کو ادھر تھوڑا شفٹ کر کے ان کی جگہ تھوڑی اور کھلی کر دوں گا. اور ودن 20 ڈیز یہ بھی ان کے برابر ہو جائیں گے کیونکہ ان کی میں نے فیڈ جو ہے بڑھا دی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ تھوڑے سے اور بہتر ہو جائیں گے تو ان کو بھی میں ان میں شفٹ کر دوں گا. پھر یہ چھوٹے چوزے رہ جائیں گے، ان کو جو ہے ان کے لیے جگہ تھوڑی کھلی ہو جائے گی. آسٹرولوب کا کاروبار بہت اچھا کاروبار ہے، اس کو بالکل بے دھڑک آپ کریں. اس میں قوت مدافعت اچھی ہے. نئے لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کی قوت مدافعت اچھی ہے. اس میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہے. اس میں انڈوں کی جو ہے وہ ایوریج اچھی ہے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نئے لوگ جو ہیں وہ آسٹرولوب کی طرف آئیں اور آسٹرولوب کا استعمال کریں. بلیک گولڈ سمجھ کے بار بار میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ، میں نے بھی ویڈیوز دیکھی 3 سال میں جو ہے وہ آبزرو کرتا رہا، اس کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن میں نے نہیں کیا. لیکن یہی سنتا رہا کہ جی بلیک گولڈ جو بھی کرتا تھا فارمر وہ یہی کہتا تھا بلیک گولڈ ہے جی، بلیک گولڈ ہے جی. لیکن بلیک گولڈ والی کوئی بات نہیں ہے. نارمل روٹین پہ انڈا بکتا ہے اور نارمل روٹین پہ ہی جیسے دوسرے دیسی انڈے جو ہیں وہ سردیوں میں ان کی ریٹ ہوتے ہیں وہی ریٹ ہوتا ہے. گرمیوں میں انڈا بالکل نہیں بکتا. بالکل اس کام کو گرمیوں میں نہ کریں. سیلنگ اور پرچیزنگ والا سسٹم آپ رکھیں کہ چوزے نکلوائیں، ان کو سولڈ آؤٹ کر دیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ نیکسٹ ہیچ لگا لیں. تو یہی اس کا ایک بیٹر آپشن ہے. باقی انڈے جنہوں نے یہ کہیں کہ جو ہے وہ آپ گرمیوں میں بھی انڈے بیچیں گے تو یہ بالکل غلط چیز ہے. ان کا یہی طریقہ ہے کہ آپ گرمیوں سے پہلے ان کو بیچ دیں اور سردیوں میں جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے اپریل تک آپ ہیچ نکلوا کے تقریباً جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے وہ ان کو آپ پریپیئر کریں. وہ انشاءاللہ آپ کا 8ویں مہینے تک انڈا جو ہے وہ مرغیاں دینا شروع کر دیں گے.
اب جیسے کہ میں نے آپ کو وہ پیچھے دکھایا وہ 3 months ابھی ان کو کمپلیٹ نہیں ہوئے، لیکن میرا اب ذاتی یہ اوپینین ہے کہ اور آبزرویشن ہے کہ وہ تقریباً 15 سے 20 دن یعنی کہ 3.5 مہینوں میں وہ انڈا دینا شروع کر دیں گی، جبکہ تمام بڑے فارمرز اور دوسرے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کو تقریباً جو ہے وہ 4 month کے بعد جو ہے یہ انڈا دینا سٹارٹ کرتی ہیں، لیکن گروتھ اچھی ہونے کی وجہ سے، صحت اچھی ہونے کی وجہ سے، اچھی کیئر ہونے کی وجہ سے انہوں نے ارلی جو ہے نا وہ انڈے دینا سٹارٹ کر دینے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جیسے جیسے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں چھوٹے چوزوں کی طرف، جو لاسٹ ہیچ میں نے نکلوایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ چھوٹے چوزے جو ابھی جو ہے وہ میں نے لاسٹ ہیچ جو نکلوایا وہ ہیں، اور یہ تقریباً میرے 110 کے قریب نکلے تھے، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50 کے قریب جو ہے نا وہ میں نے ایگز رکھے تھے گولڈن مصری، اور 10 ایک انڈے تھے جو اصیل جو ایک لڑائی والے مرغے ہوتے ہیں ان کے، تو ان میں سے تو اصیل میں سے تو ٹوٹل وہ دیکھیں آپ کو ایک یہ بلیک اور وائٹ شیڈ میں یہ چھوٹا چوزا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ اصیل ہے، باقی جو ہے یہ وائٹ اور براؤن یلو جو ہیں یہ گولڈن مصری ہیں، لیکن یہ ان کی جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ قوت مدافعت بالکل بھی نہیں ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے جب بھی میں فیڈ ڈالتا ہوں ابھی تک بھی، آج یہ الحمدللہ 15 دن کے ہو چکے ہیں، یہ جو وائٹ اور گولڈن مصری جو ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مجھے فیڈ پہ لانا پڑتا ہے۔ آسٹرالوپ اسی لیے مجھے پسند ہے کہ فرسٹ ڈے سے یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ پہلے تقریباً 72 گھنٹے جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے، جس میں آپ ان کو اکٹھا نہ ہونے دیں، اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ یہ جوڑ کے نہیں بیٹھتے، اور جب بھی آپ فیڈ کا ان کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ آٹومیٹیکلی برتنوں پہ آ جاتے ہیں اور فیڈ کرا لیتے ہیں۔ باقی یہ جو گولڈن مصری ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مجھے فیڈ پہ لانا پڑتا ہے، اور دوسرا ان کی قوت مدافعت بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، ٹمپریچر رات کو جو ہے 24 22 تک چلا جاتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو دن میں بھی ہوتا ہے بارش ہوگی ہے تو ٹمپریچر ڈاؤن ہو، آپ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پردے جو ہے وہ اوپر کیے ہوئے ہیں، یہ پارٹیشن میں نے کی ہوئی ہیں 4 پارٹیشنز ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ، تو الحمدللہ یہ گروتھ ان کی آپ چیک کر سکتے ہیں، ان میں جو ہے وہ چوزے یہ آپ کو جو چھوٹے بڑے نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ان میں ڈفرینس جو یہ بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں تقریباً آج 6 جون کو جو ہے یہ 6 جولائی کو یہ نکلے تھے، اور آج ہو چکی ہے 23 جولائی، تقریباً 13 اور 17 دن کے یہ ہو چکے ہیں بڑے، 17 ڈیز کے، اور جو چھوٹے ہیں وہ تقریباً ابھی تک جو ہے وہ 10-11 دن کے، تقریباً 6-7 دن کا ان میں ڈفرینس ہے، جس وجہ سے یہ چھوٹے موٹے آپ کو چھوٹے جو چوزے نظر آ رہے ہیں وہ ہے، باقی گروتھ الحمدللہ ان کی اچھی ہے، اچھے رزلٹ آ رہا ہے ان کا، اور اب جو ہے یہ کافی سیانے ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اتنی ایفرٹ اب نہیں کرنی پڑ رہی، تو یہ ولاگ تھا اتنا صحیح آپ کے ساتھ، تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے سپورٹ کیا کریں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، جتنی زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے اتنی زیادہ میں جو ہے وہ اچھی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لا سکوں گا۔ سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سپورٹ یہی آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اس کے علاوہ تو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا رہوں گا جو کچھ میرے پاس نالج ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں مولیوں کے بارے میں بتایا، نیکسٹ میں دھنیا لگاؤں گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ڈیری فارمنگ کے بارے میں جو اس لیپی سکن ڈیزیز تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا، اب مرغیوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ نیکسٹ ولاگز میں جو ہے وہ میں ڈیلی بیسس پہ اس کا ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے۔ یہ تو آج کو آپ کو میں نے ریویو دیا ہے کہ یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، اور کیا کیا ان میں نے جو ہے وہ کیا، تو ان میں جو ڈیزیز کا مسئلہ ہے یا مزید جو ان کی نگہداشت کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگز میں شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، اور برے لوگوں سے بچیں، حاسدین کی حسد سے، منافقین کی منافقت سے بچے رہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔